वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे प्रोग्राम में जिसका नाम है सहेली कह दो दिल की। और आज मेरी सहेलियों ने अपने दिल की कहना है। वैसे तो कल भी बहुत सारी सहेलियों ने बहुत कुछ कहा, मगर आज भी आप कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं। और जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे वो है मुनाफ़िक़त। और अगर हम मुनाफिक की डेफिनेशन अगर बयान करने की मैं कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि वो लोग जो लिबादा ओढ़ लेते हैं और सिर्फ ज़ुबानी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जबकि वो ना उनके रवैयों के अंदर, ना उनकी इक़दार के अंदर, ना जो भी वो फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंदर इस्लामी इक़दार बिल्कुल नहीं आती, नज़र ही नहीं आती। ऐसे लोग जो होते हैं वो मुनाफिक कहलाते हैं। और कहा यह जाता है कि जो इस्लाम है उससे काफिरों से उसको ख़दशा या परेशानी या प्रॉब्लम नहीं है। जो मुनाफिक होते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर मुस्लिम्स, जो प्रिटेंड करते हैं मगर वो होते नहीं, उनके अमाल नहीं होते, उनसे इस्लाम को ख़तरा रहा है हमेशा अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें इस्लाम की। और मुनाफ़िक़त जो है वो दो किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं। एक तो दीनी मुनाफ़िक़त जो होती है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि मुसलमान प्रिटेंड कर रहे होते हैं मगर होते नहीं। और दूसरा जो कैटेगरी है वो जो हम आजकल के ज़माने के अंदर जो एक हिपोक्रेसी का एलिमेंट है कि आप लोगों के सामने तो बहुत हंस खेल रहे हैं और बड़ी अच्छे हैं, जैसे ही कोई उठ के जाता है तो आपके डबल फेसेस होते हैं, डुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं। आप अंदर से कुछ और हैं, आप बाहर से कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। इवन वो भी मुनाफ़िक़त जो कि मतलब सोशल हिपोक्रेसी जो आजकल हम कह सकते हैं, आजकल इट्स वन ऑफ द स्पिरिचुअल इलनेसेस वी हैव इन आवर लाइव्स, इन आवर country I would say, and I think not only in our country, पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है और हम देखते हैं। और मेरा ख़्याल है कि रमज़ान का महीना है जिसमें हम अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस और इनको नोटिस करने की ज़रूरत है। और फिर वही बात है कि खाली नोटिस होने से चीज़ें बदली नहीं जाएंगी। और ऐसा नहीं हो सकता अब कि हम एक दिन उठें और सब कुछ बदल जाए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक। हम सब लोगों को सोचना है, हम सब सोचें, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर में तब्दीली अगर आनी शुरू हो जाए तो आई थिंक ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसी हवाले से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मुनाफिकों के हवाले से या मुनाफ़िक़त के हवाले से तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, SMS भी कीजिए 2886 के ऊपर। इस वक्त मैं मुलाकात करवाने लगी हूँ एक अपनी ऐसी सहेली की जिनसे आपकी पहले एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। आपको याद होगा होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की 2 ख़वातीन थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थी जो यहाँ पर आई थी और उन्होंने बताया था और एक्सप्लेन किया था कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग इंसानियत के लिए, जिसमें एक थी लुबना शकू और दूसरी थी एन मरी। और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ एन मरी से एक दफ़ा फिर, हु इज़ अ डायरेक्टर फॉर डिज़ास्टर रिलीफ एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। सो लेट्स वेलकम एंड टॉक टू हर, क्योंकि आज इनकी ज़िंदगी की स्टोरी और किस तरह से इनको इस्लाम ने इंस्पायर किया और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी जो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। वेलकम एन मरी। Thank you so much. It's so sweet that you have invited us. और आज उरूज मैं कोशिश करेंगी कि इंग्लिश बोलने पूरी ना बोले पूरी नहीं बोलने हैं। अच्छा बोलनी है, बोलनी है। हाँ जी, इंग्लिश मैं कोशिश करूंगी। नहीं, उर्दू हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आपसे उर्दू बुलवाऊं। चलो यही होता है। अच्छा ओके। अलोंग विद एन मरी उनकी 2 बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। उनकी बड़ी बेटी साशा, वेलकम टू द शो साशा। और उनके साथ तो एक एंजल बैठी हुई है जो इतनी पारू सी है, और आप ये सोचें कि वो प्यारी तो है मगर उसके साथ साथ जो उसकी मोहब्बत है, यू नो हर अफेक्शन, यू नो इट टेक्स माई ब्रेथ अवे। हमारे साथ है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और मैंने ये सुना है कि आप रोज़े रखती हैं और ये चलो ज़ैनब की तरफ भी आते हैं और सारी बातें होंगी, बट वी विल स्टार्ट विथ यू एन मरी। माशाल्लाह इट्स बीन व्हाट 23 इयर्स, आपकी शादी को 23 साल हो गए हैं, 23 इयर्स गुजर चुके हैं। जिस वक्त मेरे देखने वाले जो देख रहे हैं मैं उनको भी बताती चलूँ कि जिस वक्त एन मरी की शादी हुई फॉर 10 इयर्स इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ऑन पेपर्स
آپ کا یہی تھا کہ آپ مسلم ہو چکی ہیں, مگر مجھے لگتا ہے یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں, اور جب تک دل کے اندر کوئی چیز اترتی نہیں ہے تب تک وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو 10 years لگے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے. 10 سالوں میں کیا کچھ دیکھا آپ نے, اور کیا چیزیں تھیں جو اسلام کی, اس دین کی انسپائر کی آپ کو؟ اچھا, تو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتائیں گی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا. جب میرے وہ جو میاں کو ملاقات کیا ہوا نا, مجھے مسلمان لوگ کی عادتیں, کلچرز وغیرہ سارا کچھ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے. مجھے اسلام کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوا تھا. بالکل صحیح. اچھا, سنا بھی نہیں ہوا تھا؟ سنا ہوا تھا, لیکن میں نے غور نہیں کیا ہوا کیا ہے یہ, کیا ہے اسلام, کیا ہے. میں تو کرسچن تھی, بلکہ کیتھولک تھی. صحیح. اور میں خود بھی پریکٹس نہیں کرتی تھی. اچھا, ایون آپ کرسچینٹی اور کیتھولک؟ بالکل بالکل. میں تو بہت دور تھے. صحیح. بہت بہت. تو ایسے ہوا ہے کہ ہماری شادی ہوا تھا ادھر نیو یارک میں, تو وہ جو کورٹ کی وہ جو پیپر تھا, تو پھر 1 سال بعد ہم ادھر گئے ہوئے ہم بلکہ ادھر آ گیا ہوا پاکستان میں. ٹھیک ہے. ادھر آ کے تو پھر ہمارا نکاح ہوا. اچھا. تو اس دن ہے نا وہ جو ہمارے نکاح ہوا تھا, اور وہ پوری فیملی تھی اسی کمرے میں, اور ایک دم ہے نا ایک بندہ آیا ہوا, وہ داڑھی والا. اچھا. تو پھر میں نے مولوی کہتے ہیں. ہاں جی, مجھے نہیں پتا تھا نا. تو میں نے میرے ہسبینڈ کو بتایا, میں نے کہا یہ کون ہے, وہ کیوں آیا ہوا ہمارے فنکشن میں؟ مجھے بالکل نہیں پتا تھا. تو پھر اس نے مجھے ایسے سمجھایا ہوا کہ یہ جیسے ہمارے پریسٹ نہیں ہوتا ہے, تو وہ یہ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو پھر اس نے ایسے شروع کیا ہوا ہے, 8 اوپر نیچے, اور وہ دعا کر رہے تھے نا, یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا کھا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اینڈ پہ اس نے مجھے کہا ہے, اس نے مجھے اس کے پیچھے نا ریپیٹ کرنا, ہی میڈ می ریپیٹ آفٹر ہم نا. بالکل. تو پھر میں نے کسی سے پوچھے, میں نے کہا میں کیا بتانے لگی ہوں, لیکن پتہ کیا, مجھے اردو نہیں آتے تھے, تو میرا کمیونیکیشن لیول کسی کے ساتھ بالکل نہیں تھا سوائے اپنے ہسبینڈ. ہاں جی. میں نے اسے نہیں پوچھا, میں نے کسی اور سے پوچھا, اور وہ جو بیکاز کوئی کمیونیکیشن لیول نہیں تھا, کسی کو مجھے جا نہیں سکتے تھے تب. تو پھر میرا ہسبینڈ نے کہا ہے صرف آپ بولو اور سائن کرو, کوئی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پیار سے محبت تھی نا مجھے اس کے ساتھ, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو پھر میں نے خوشی سے سائن کیا ہوا. تو تب میں مسلمان بن گیا ہوا. یہ جو میں نے وہ جو بتایا ہوا, یہ میری شہادہ تھا. صحیح. اب مجھے پتہ چل گیا. آپ نے صرف اور صرف اس وقت وہ جو مطلب کلمہ تھا یا جو بھی, اشہد اللہ الا اللہ, وہ ہی تھا. صحیح. وہ I believe in one God and I attest that Muhammad is his messenger. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے سول ہوتی ہے, اسپرٹ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے you just say things. تو جب تک اس کے اندر وہ میننگ نہ آئے, جب تک وہ کمٹمنٹ نہ آئے, وہ ساری چیز اسپرٹ نہ آئے, تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یو ڈونٹ ریئلی بلیو ان دیٹ. اچھا, یہ جو ان کی زندگی کی داستان ہے, اور میں جو میرے سوالات ہیں کہ ابھی تک تو صرف ان کے نکاح تک کی بات ہوئی ہے, ابھی آگے اس کو بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے پاس ابو ظہبی سے کال ہے. السلام علیکم جی. ہیلو, ابو ظہبی سے ہمارے پاس کال ہے جو کہ اکثر ڈراپ ہو جاتی ہے. ابو ظہبی سے کال آئی بھی ڈراپ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. بٹ اینی وے, کیپ کالنگ اینڈ کیپ ٹرائنگ, ضرور کنیکٹ ہوگا, اور جو آپ کی دل کی بات ہے وہ ضرور کہیے ہم سے, جس طرح سے آج اینڈ میری اپنے دل کی بات ہم سے کہہ رہی ہیں. اچھا, تو اس وقت آپ کا نکاح ہو گیا, پاکستان میں آپ آئیں, پھر اس کے بعد 10 سال آپ نے کیا دیکھا؟ میرا مائی کوشچن از کہ کیا چیز تھی, واٹ انسپائرڈ یو سو مچ کہ آپ کرسچن تھیں, آپ نے اس کو بھی پریکٹس, اس ریلیجن کو بھی پریکٹس نہیں کیا, پھر یہ جو چینج آیا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ریلیجن اینڈ یو نو ابایا اینڈ آل دا پریکٹسز, آئی ایم شیور نماز اور روزہ اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر کس طرح سے؟ میں آپ کو بتانے لگی ہوں روز. پتہ کیا, میرا ہسبینڈ نے میری زندگی میں صرف ایک دفعہ اس نے مجھے سے کچھ فرمایا کہ ہمارے بچے ہیں نا مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے بچے مسلمان. یہ شادی سے پہلے کہا ہے؟ یہ شادی کے بعد ہے نا. اس نے کہا جب ہمارے بچے ہوں گی نا
تو ان کو مسلمان باندھنا پڑتا. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر 4 سال بعد وہ ساشا آئی. صحیح. اچھا. تو پھر اس کے بعد وہ جب وہ جو میں نے کچھ نہیں کیا اس سے، اس کی وہ جو حقیقت وغیرہ یہ چیزیں مجھے نہیں نہ پتہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا. تو 4 سال بعد تو پھر مجھے یاد آ گیا ہوا تھا وہ کہ میں نے وعدہ کیا ہوا میرا ہسبینڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان کرسچن، تب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا. بالکل صحیح. تو میں سوچی تھی، میں نے کہا میں کیسے اس کو مسلمان بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو سوچتی تھی میں سوچتی تھی. تو پھر وہ 4 سال تھی، پھر ہم نے وہ جو اس کو داخل کروانا تھا نا اسکول پہ. صحیح. تو اور آپ کے ہسبینڈ نے اس وقت کہا کہ یہ مسلم اسکول میں جائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا ہے. تو تب ہم تو کوئی پاکستانی میلہ پہ گئے ہوا ہے. اچھا. اور ایک عورت ادھر کھڑی ہوئی تھی، وہ جو اس کے ہاتھ میں فلائر تھا مسلم اسلامک اسکول پہ تھا. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے ذرا ایسے مسلمان بنے گی نا ہماری بیٹی. تو پھر میں نے اس کو بھیجا ہوا ادھر. اچھا. تو پھر 1-2 سال گزر گئے. تو پھر میں آہستہ آہستہ نا وہ جو اس کی دوست کی امی ہے نا، وہ میرے ساتھ تعلق کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی دوستی ہے میری؟ ہاں جی، میرے ساتھ تھوڑا سا دوست ہی ہو گیا ہوا. پھر اس کے بعد ہے نا وہ جو اسکول کی مینجمنٹ نہیں ہے ادھر، انہوں نے مجھے پوچھے کہ اگر میں تھوڑا سا والنٹیئر ٹائم دے سکتے ان کو کہ کمپیوٹر کورسز دے سکتے نا بچوں کو. اور آپ کو پتہ ہے نا جو ادھر ہے نا وہ جو ڈریس کوڈ ہے نا، وہ جو ٹائٹ پینٹس اینڈ شرٹس، میں تو کینیڈین کی مطابق سے میں تو انڈیسنٹ نہیں تھی. بالکل صحیح. لیکن اسلام کی مطابق سے تو کافی زیادہ انڈیسنٹ تھی. مطلب جو کینیڈا کا میں بتانا چاہوں گی کہ این میری شادی سے پہلے کینیڈا میں رہتی تھی. پھر ایک مسلمان ہمارے ایک بھائی سے ان کی شادی ہوئی جن سے ان کو بہت محبت تھی. اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے اس طرح سے اسلام وربلی تو قبول کر لیا، مگر آہستہ 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 پھر ان کے دل کے اندر جگہ بنتی گئی مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ جب آپ نے جوائن کیا ان اسکول والنٹیرلی جوائن کر لیا. ہاں جی. تو تب ایک چیز ادھر ہوا کہ یہ میں نے بعد میں سوچے، 1 سال پورے میں نے وہ جو بچوں کو پڑھایا ہوا ادھر. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ کبھی نہیں کسی نے مجھے کہا ہے آپ کا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. آپ نے کور نہیں کیا ہوا، میں نے حجاب بھی نہیں لیا ہوا. ٹھیک. اور یہ اللہ نے ایسے میرا راستہ بنایا ہوا کیونکہ اس کو پتہ تھا کتنے ایروگنس ہے میرے دل میں. اگر کسی نے مجھے بتانا تھا کہ میرا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں تھا، میں نے ان سے کہنا تھا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے اندر تھی ایروگنس وہ؟ جی. ریئلی؟ یا بیک ان ریٹروسپیکٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر کسی نے مجھے بتانا تھا تب. واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے ہیئر اس کے وہ جو مسلمانوں کی کینیڈا کے اندر جس اسکول میں آپ نے والنٹیرلی کام کیا، وہاں پہ ٹالرنس لیول اتنا زیادہ تھا کہ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور یہ آپ کس طرح کے کپڑے پہن کے آئی ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے وہ ٹالرنس لیول جو ہمارا اسلام ہمیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی مبارکہ اور سیرت پاک کو دیکھتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنا ٹالرنس لیول تھا اور کس طرح سے اپنے بیہیویئر، اپنے رویے کی وجہ سے انہوں نے مسلمان جو لوگ تھے وہاں پر ان لوگوں کو مسلمان کیا. اس زمانے کے اندر تو مسلمانیت کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا اور وہ لوگوں کو ایک ایک کر کے مسلمان کیا اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کا اخلاق اور ان کی جو شخصیت تھی اور جو کوالٹیز تھیں اس کی وجہ سے. اور میرا خیال ہے کہ یہی لیک کرتی ہے کہیں آج ہمارے اس سوسائٹی میں جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. این میری اور ان کے بچے یعنی بیٹیاں پیاری پیاری لٹل اینجلز ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات ہوگی اور مزید اس داستان کو ہم آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. محمد